अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह एक अच्छी खबर सियासी माहौल के हवाले से है। अच्छी खबर ये है कि इससे पहले ये रूमर्स थी, चहमगोइयाँ थी, एक अनसर्टेनिटी के बादल थे कि शायद इलेक्शंस जो है, गो के इलेक्शन कमीशन एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुका है कि इलेक्शन जो हैं जनवरी के आखिरी महीने में होंगे, आखिरी हफ्ते में होंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस के बयानात देखकर लग ये रहा था कि जो इलेक्शंस हैं वो शायद मुलतवी हो सकते हैं, इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि एक जो ये अनसर्टेनिटी होती है, पूरी आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है वो डिपेंडेंट हो रही होती है आपके इलेक्टोरल प्रोसेस पे। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, तो फिर इससे हमारी जो मईशत है, जो हमारी इकोनॉमी है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अब फाइनली कल इलेक्शंस कमीशन ने जो डिलिमिटेशंस हैं उनका ऐलान कर दिया है, हल्का बंदियां कर दी हैं। तो इसके बाद अब ये तवक्को होना शुरू हुई है कि अब इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी है, पाकिस्तान में तो सबसे मुश्किल चीज़ ही कल की प्रिडिक्शन करना है। और उसके अलावा अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद इलेक्शंस हो सकते हैं। इलेक्शंस का इनेकाद ही इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में है, रियासत के मफाद में है। क्योंकि जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सही तरीके से आगे नहीं चलेगा तो फिर हमारे ना तो मुआशी हालात बेहतर होंगे, ना सियासी हालात बेहतर होंगे। बट अभी भी कैंपेन्स देखकर जो माहौल होता है, आज 1 दिसंबर हो चुका है, 2 माह पहले तो कैंपेन जो है वो अपनी अरूज पर होती है। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने ड्राइंग रूम की सियासत तक या जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ़ हैं। उस तरह का जो सियासी एक तहर्रुक होता है, जो सियासी एक एक्टिविटी होती है, तो वो होती नज़र नहीं आ रही है, जिससे हमें ये लग रहा है कि इलेक्शंस खुदा न खासा आगे हो सकते हैं। चलें जी, लेकिन हमारी तो ये दुआ है कि इलेक्शंस जो हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन तो बहुत वाज़े है, उनके बयानात, उनकी तैयारी देखकर तो लग ये रहा है कि इलेक्शन वाकई में जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। लेकिन सियासतदानों की जो मूवमेंट है, जो उनकी सियासी एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ी सी मशकूक हैं, और उसको देख के लग रहा है। और फिर हमने इसमें देखा कि नेशनल गवर्नमेंट की भी बात की गई कि कौमी हुकूमत बन सकती है। तो ऐसी बातें मज़ीद आवाम को कंफ्यूज करती हैं, आवाम को मज़ीद जो है ना परेशान करती हैं, और उससे लगता है कि शायद आगे इलेक्शन डिले हो सकते हैं। चलें जी जनाब, ये तो हमने बात कर ली है। अब ज़रा ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात करें आलमी मंजरनामे की। फ़लस्तीन के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है। जिस तरह हमने कल बताया था कि हमास में और इजराइल ने एक दिन की जंगबंदी की है आज। इससे पहले भी जो कैदी थे दोनों तरफ से, उनकी रिहाई का तबादला हुआ था। तो इसमें कुछ ये अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं सामने। लेकिन जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन अल नहयान, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है फ़लस्तीन के मामले पर। और उसके बाद फिर ये लग रहा है कि शायद जो अब आलमी क़ुव्वतें हैं वो कुछ संजीदा दिखाई देती हैं कि जो तनाज़ा है फ़लस्तीन का, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कुछ हल हो। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ एक लिप सर्विस थी और उसके अलावा कोई ऐसे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आलमी क़ुव्वतों को भी अब रियलाइज़ हुआ है कि जंग उनके भी मफाद में नहीं है। अब आइंदा आने वाले हालात किस रुख बैठेंगे? क्या ये जो जंग बंदी है, जो जिसमें सिर्फ एक दिन की तोसी की गई है, क्या ये मज़ीद भी हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं? मुस्तकबिल क्या होगा इस जंग का? डॉक्टर जमील अहमद खान जो कि साबिक एम्बेसडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, अच्छी खबर है कि एक दिन की जंग बंदी हुई है और कैदियों की रिहाई भी हो रही है। अब आपको लगता है कि आलमी क़ुव्वतें अब कहीं ना कहीं संजीदा दिखाई दे रही हैं? जो ज़ैद बिन अल नहयान हैं, उन्होंने जो बाइडन से भी रब्ता किया है, क्या लगता है मुस्तकबिल इस जंग का क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुस्तकबिल तो ज़ाहिर है मखदूश है इस जंग का, इसलिए कि वो नेतन्याहू भी इस बारे में बहुत दफ़ा बयान दे चुका है, और जो उनका अपोजिशन लीडर है गांस, वो भी बहुत दफ़ा बयान दे चुका है इसमें। और उसमें उसने क्लियरली बताया है कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमास को बिल्कुल नीस्तो नाबूद ना कर दिया जाए। और हमास को नीस्तो नाबूद तो करना अपनी जगह पर, इन्होंने गाज़ा पूरे को नीस्तो नाबूद कर दिया है। कुछ डेवलपमेंट्स आपने बताई हैं। 7 बजने में तकरीबन गाज़ा में इस वक्त 45-47 मिनट रह गए हैं। और जंग बंदी की देखें कि 7 बजे के बाद कितनी पाबंदी हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है। सिर्फ
اسٹیبلشمنٹ بات ہے، حالات کوئی جو تیور ہیں اسرائیل چیدہ چیدہ سی نشاندہی آپ کے سامنے. پی ایل او سے کل ملا ہے بلنکن جو وزیر خارجہ یعنی کہ سیکرٹری اسٹیٹ امریکہ کے، اور اس میں پی ایل او نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کو لسٹ دے دی ہے ان تمام انسیڈنٹس کی جو کہ وار کرائم کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ بات تو ساؤتھ افریقہ پہلے ہی وار کرائم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھیج چکا ہے. یہ ایک کیونکہ آپٹکس ہیں، ظاہر ہے پی ایل او کے سربراہ ان کو کچھ نہ کچھ وہ دکھلانا تھا کہ وہ اس ٹیریٹری میں انہوں نے الاؤ کیا ہے وزیر خارجہ کو یعنی سیکرٹری اسٹیٹ کو. دوسرا، حماس نے اسرائیلی کیپٹیو جو کہ اسرائیل کے لوگوں کے پاس اس بارے میں جو لسٹ دی ہے اسرائیل نے، حماس نے کہا اس میں تو آپ کی بمبنگ سے اس لسٹ میں کچھ لوگ ہیں وہ تو مارے گئے ہیں، اور حقیقت بھی ہے. اگر 15,000 کے قریب فلسطینی جہاں بحق ہوئے ہیں تو اس میں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک تنازع آ گیا بیچ میں. دوسرا اہم بات یہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ہوئی ہے ٹیلی فونک کنورسیشن جو بائیڈن سے ٹیلی فونک کنورسیشن، تو اس میں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ سیکیورٹی کونسل تو بحث کر رہی ہے، کل بھی اس نے بحث کیا ہے، اس میں سیکرٹری جنرل نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے. سیکیورٹی کونسل جب کچھ نہیں کر سک رہی ہے تو پھر وہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن سے تو کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے. اور سیکیورٹی کونسل میں کیا بات ہوئی کل؟ اس میں انہوں نے کہا جی وہی کریں کہ پاس کر دیں سیز فائر کو اور آگے بڑھا دیں اور 2 اسٹیٹ سلوشن کو جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں. اور یہ انہوں نے شروع کیا سیکیورٹی کونسل کی سیشن جبکہ ڈے آف سولیڈیریٹی ود پیلسٹین انہوں نے منا رہے تھے. پھر سیکرٹری جنرل رپورٹ دیتے ہیں کہ خدا کے بندو 27/12 جو ریزولوشن آپ نے 15 نومبر کو پاس کیا ہے اس پہ عملداری نہیں کی ہے اسرائیل نے. یہ ابھی کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کیا. اور کیا پاس کیا ریزولوشن جو 27/12 میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن دیں سیویلینز کو. ہمارے 5,000 بچے مار دیے. اب ایسی صورت میں جو یہ ایک آس ایک امید تو لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے کچھ جواز ہونا چاہیے. ہم حقیقت کو اگر سامنے رکھیں تو اسرائیل اس موڈ میں نظر نہیں آتا. یو این او کے ظلم اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ سیکرٹری جنرل سیکیورٹی کونسل کو رپورٹ دے رہا ہے کہ جی یو این او کے 111 آدمی انہوں نے مار دیے وہیں غازہ میں فلسطین میں. تو اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ 1 ملین وہ رپورٹ دے رہا ہے سیکیورٹی کونسل کو سیکرٹری جنرل کہ 1 ملین کے قریب لوگ ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے اس میں ہیں، ہمارے کیمپس میں ہیں، وہاں بھی بمباری کرتے ہیں. 80% غازہ کے لوگ ان کو زبردستی فورس کیا گیا ہے کہ آپ نکلو غازہ سے. پہلے تو کوشش کی گئی کہ کسی طرح دھکیل دو ایجپٹ میں، سینائی میں، تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. تو جب ایجپٹ نے نہیں ان کو ایکسیپٹ کیا تو اب ان کو دوبارہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے تو وہ کس پوائنٹ پر جا کر ہوگی؟ 2 اسٹیٹ نیشن کا اس کا حل، اس کی بات تو کی جاتی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ کہ 2 ریاستی حل یہ تو خود ایک متنازع معاملہ ہے؟ فلسطینی جو لوگ ہیں یا جو حماس غزہ کے لوگ ہیں وہ تو اس کو کسی بھی طرح سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جس پر دونوں فریق رضامند ہوں؟ 1993 میں اوسلو ایکارڈ کے بعد تو سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن اس پہ موجود ہے جنہوں نے ساروں نے جس پہ ایگری کیا تھا. تو وہ تو جو مرتا کیا نہیں کرتا وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں گے فلسطین، اور عرب تو اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. اسرائیل نہیں کر رہا ہے نا 2 اسٹیٹ سلوشن کو. اور اس پہ سیکیورٹی کونسل کی نہ صرف ایک ریزولوشن ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اسرائیل نے. ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ سیکرٹری جنرل سیکیورٹی کونسل میں 27/12 جو چند دن پہلے ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس پر ہی عمل درآمد نہیں ہو سکا اور نہ کروا سکی سیکیورٹی کونسل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو جو سپورٹ حاصل ہے یہ سارے آپٹکس ہیں، یہ بس صرف ایسے ہی گہما گہمی دکھانے کے لیے. کیونکہ جو ابھی بابی ہے شیخ محمد بن زید کی، انہوں نے اچھی کوشش کی ہے لیکن بائیڈن تو اس پہ اپنا بالکل کلیئر ہے. بائیڈن بھی اب ہیومنٹیرین پاس کی اس لیے بات کر رہے ہیں حضرت کہ ان پر پریشر، ان کی ریٹ کم ہو گئی ہے اور اس کے بعد پریشر پڑ رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں سڑکوں پر، عوام پریشر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہیومنٹیرین پاس کی بات کر رہے ہیں. جنگ بندی کی بات مستقل نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں کہ جب تک حماس کو نیوٹرلائز نہیں کیا جائے گا.
اب منظرنامہ کیا آنے والا ہے؟ منظرنامہ یہ آنے والا ہے کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، جیسے 1967 میں اس کی فلسطین کے ٹیریٹری کو قبضہ کیا، اب غزہ کو بھی قبضہ کر کے، اور یہاں انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہاں وہ اسرائیلی فوج بٹھا دیں گے، جیسے ویسٹ غزہ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، ویسٹ بینک پہ رکھا ہوا ہے، یہاں بھی بٹھا دیں گے۔ اور اگر فلسطین پی ایل او ایگری ہو گیا تو کہیں گے بھائی تم بیٹھ جاؤ پیچھے، ہم ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیتے ہیں، جیسا اس وقت کے ساؤتھ غزہ میں ہے۔ تو اس طرح یہ سامنے چیزیں اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں، بیانات بھی عالمی رہنماؤں کی جانب سے آ رہے ہیں، چین نے بھی کہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ تمام تر جو قوتیں ہیں، ایون کہ مسلم کنٹریز کے جو رولرز ہیں، ان کی کاوشیں یہ سنجیدہ ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام تر معاملے میں بھی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، لنڈن ہو، یا جتنے بھی دنیا کے کنٹریز ہیں، وہاں کی عوام بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہوں گے ان تمام ملکوں میں، اس کا کہیں نہ کہیں آؤٹ کم آئے گا سامنے؟ اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ اس پہ بہت سارے حکمرانوں کی ویسٹ میں اور ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں بھی ایک مسئلہ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید آواز کا مسئلہ ہوا ہے، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو تمام تر عالمی قوتیں، یہ جو بڑے ہمارے مسلم رولرز بھی، اور اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بھی ان کو بھی یہ خیال آیا ہے کہ کوئی سیز فائر ہونا چاہیے ہے، جس طرح شیخ النہیان نے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ان کے اپنے کنٹریز کے اندر، بلکہ ایون جیوز کمیونٹی، ان کے اپنے ملکوں کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، تو اب ان کو کہیں نہ کہیں یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس پر کوئی سٹیپ نہ لیا، یا کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو بیلنس نہ کیا، تو جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں ان کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اب اس کو سیاسی ٹول کے طور پر بھی یوز کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہی بات جو ہوئی ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پولیٹیکل مائلیج تو لی جا رہی ہے، لیکن ایونچولی اس کا جواب دنیا کو دینا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اب کوئی چیز بھی سر نگاہ نہیں ہو سکتی ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں۔ نوجوان نسل، ہم اس سے پہلے جینوسائیڈ کی بات کرتے تھے، ہولوکاسٹ کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب یہ جو سامنے ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، اب یہ چیزیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ یہ جنگی جرائم اس سے بڑھ کر کیا ہوتے ہیں؟ کوئی انسانی حقوق کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں عالمی قوتوں کو جواب تو دینا ہوگا۔ بٹ لیٹس سی، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھے گا اور حالات پہلے سے بہتر ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، سردیاں آتے ساتھ ہی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے زیادہ جو ہمارا یہ کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ، یہاں پر نا ویڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو آج کل آپ کو ہمیں بڑے شادی کے کارڈ موصول ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ان کا شادی کا کارڈ ہے وہ بڑا اٹریکٹیو سا ہو، جس کو دیکھتے ساتھ ہی لوگوں کو جو ہے نا بڑا بھائے۔ تو بڑے انوکھے تھیم کے ساتھ جو ہے نا شادی کے کارڈز آج کل ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویسے کووڈ کے تو ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ واٹس ایپ پر ہی دعوت نامے دے دیے جاتے تھے، ڈیجیٹل شادی کے کارڈ بن جاتے تھے، لیکن اب ایک ایسا شادی کا کارڈ جو ہے نا ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ اپریسیشن کی جا رہی ہے۔ جناب، کارڈ یہ ہے کہ بنگلہ دیشی ایک جوڑا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنی شادی کا کارڈ جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے نہ صرف پوری شادی کا پیغام اس میں دیا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے کیسے ہیں، کامیاب ازدواجی زندگی کی شادی کی اہمیت کیا ہے، بلکہ ساتھ میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو بھی ریلیٹ کی ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ شادی تو ہو رہی ہے، لیکن شادی کارڈ میں جس طریقے سے شادی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، دین میں شادی کی کیا اہمیت ہے، تو وہ کارڈ جو ہے نا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اب تک 69,000 سے زائد صارفین نے اسے پسند کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے۔ شادی کارڈ کی اہمیت سے انکار نہیں، یہ ہوتا تو ایک انویٹیشن ہے، لیکن جو بیچلرز ہیں جو جب وہ یہ شادی کا کارڈ پڑھیں گے تو ان کو بڑی رہنمائی ملے گی اس سے،
تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو پازیٹیو طریقے سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ پاکستان میں تو شادی کے کارڈ میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے فیملیز کے, اگر آپ کی فیملی کے کسی ایک کزن کا, کسی ایک رشتہ دار کا بھی نام مس ہو گیا ہے نا, تو بس پھر آپ کی خیر نہیں ہے. کبھی پھپھو ناراض ہو جاتی ہے کہ جی میرے بیٹے کا نام نہیں لکھا, کبھی خالائیں ناراض ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں شادی کے کارڈ کی تھیم پر فوکس نہیں کیا جاتا ہے, شادی کے کارڈ کے پیغام پر فوکس نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ جس بیچارے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ریسیپشن میں کوئی ایک بھی فیملی کا ممبر مس نہ ہو جائے, اور اگر غلطی سے پھر بھی مس ہو جائے تو پھر بڑے پھڈے پڑتے ہیں, بڑے مسئلے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا میں اب یہ شادی کا کارڈ جو شیئر ہو رہا ہے اس کی تعریف بھی اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو شادی ہو رہی ہے, جس شادی کا انویٹیشن ہے, اس کا پیغام بڑا خوبصورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. شادی کا کارڈ اگر بنوانا ہی ہے تو ایسا ہو جس کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج ہو. چلے جناب, یہ تو شادی کے کارڈ کی بات کر دی. اب بھارت سے ایک خبر ہے. بھارت میں جناب رہائش پذیر ایک خاتون نے سب سے زیادہ لمبے بال رکھنے کا گینس بک میں اپنا ریکارڈ قائم کر لیا ہے. اب یہ لمبے بال کتنے زیادہ ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ 14 سال تک 14 ایئرز تک ان خاتون نے, اس مہیلا نے اپنے بال ہی نہیں کٹوائے کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کرنا تھا. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا کریز ہوتا ہے, اور بلکہ لڑکیوں کو تو بہت زیادہ اپنے بالوں سے محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ ان کی کیئر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ اسکرین پہ فوٹیج کہ کتنے لمبے میرا خیال ہے یہ خاتون بھی اتنی لمبی نہیں ہے جتنے لمبے بال ہیں ان کے. اور اب یہ دیکھیں ونڈو سے پورے بال نیچے 14 ایئرز تک. واو, کتنے لمبے بال ان خاتون نے رکھے ہیں اور اپنا ریکارڈ بنوایا ہے. اتنی ان کی ہائٹ نہیں ہے بلکہ ان کی ہائٹ سے ڈبل ہی یہ بال ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے میں صرف 2 بار یہ اپنے بال دھوتی ہیں. بھارتی اداکاراؤں کے انہوں نے ہیئر سٹائل سے متاثر ہو کر یہ بال رکھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بالوں کو دھونے اور ان کو خشک کرنے کے عمل میں 3 گھنٹے لگتے ہیں. جناب اتنا ٹائم, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے لمبے بال رکھنا. اور جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ بالوں کو دھونے میں مجھے 45 منٹ لگتے ہیں اور اس کو خشک کرنے میں, یعنی کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے. بالوں کو پہلے دھونا ہے, اس کے بعد خشک کرنا ہے. اسمیتا ان کا نام ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بالوں پہ جب کوم کرتی ہوں تو ایک چادر بچھاتی ہوں, پھر اپنے بستر پر کھڑے ہو کر اپنے بالوں پہ کنگھی کرتی ہوں. تو بہت زیادہ وقت ہے ان کا تو سارا کام. اب آپ دیکھیں نا کہ جس سیلون میں گئی ہیں, ایک خاتون کا تو کام ہی نہیں ان کے بالوں کو مینیج کرنا, 2 خواتین لگی ہوئی ہیں ان کے بالوں کو مینیج کر رہی ہیں. تو ان کی تو ساری انرجی, ان کی تو سارا وقت جو ہے اپنے بالوں کی کیئر میں لگ جاتا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اور اس طرح بھارتی اس خاتون جن کا نام اسمیتا ہے, انہوں نے سب سے لمبے بالوں کا ریکارڈ قائم کیا ہے. اور واقعی ہی میں یہ ریکارڈ قائم کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. چلیں جی, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے اور ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے بال, ان کی ملکیت ہے, وہ کٹوائیں یا نہ کٹوائیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. یہ بات ہو گئی. اب آگے بڑھیں اور کچھ گیس کی بات کرتے ہیں. سردیاں ہیں, جس طرح سردیوں میں ویڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے نا, اسی طرح سردیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ سیزن بھی شروع ہوتا ہے. گرمیاں آتی ہیں, ہمارے ہاں ہمیں بجلی نہیں ملتی ہے, انوکھا ہی ہمارے ہاں معاملہ ہے. اور سردیاں آتی ہیں, گیس نہیں ملتی ہے, بلز اتنے آتے ہیں. اور جناب اب اوگرا نے کہہ دیا ہے اس بارے میں کہ اس سال بھی گیس جو ہے وہ زیادہ نہیں ملے گی. گو کہ ہم نے عمان سے کارگو تو خریدا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ باہر سے ہم نے LPG LNG گیس کے معاہدے کیے اور اس پر بڑی تنقید کی گئی کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ بہت مہنگے کیے گئے ہیں اور اس کی گوشت پاکستانی عوام نے پے کی ہے. تو اب جناب عمان سے جو کارگو خریدا ہے, کہا گیا ہے کہ اس سے پاکستان میں جو ایندھن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے کہ LPG اس نرخ پر دی جائے گی, لیکن اس نرخ پر نہیں ملتی. جو سرکاری نرخ ہے وہ تو 251 روپے مقرر ہے, لیکن اب بھی بے شمار شہروں میں جو LPG ہے LNG ہے وہ 280 سے 300 تک فروخت کی جا رہی ہے. اور یہ حالات ہے. ڈاکٹر پرویز عامر صاحب جو کہ ماہر توانائی ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ آخر اس گیس کی کمی کی وجوہات کیا ہیں. ہمارے ہاں تو اتنے ریسورسز ہیں, اور یہ جو سردیاں ہیں, صنعتوں کو اگر گیس نہیں ملتی ہے تو اس کی ہماری اکانومی پر کیا اثرات ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر یہ جو ہر سال ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. سردیاں تو اب آئی ہیں سر, ورنہ آپ کو پتہ ہے جو اوقات کار مقرر کیے گئے تھے اس سے بھی ہٹ کر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے.
اس کی قلت, اس گیس بحران کا سر ذمہ دار کون ہے, اور اس سیزن میں ہمیں کتنی اس کی قلت کو فیس کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, جس وقت ہمارے پاس گیس وافر تھی, جو سوئی کی ہماری فیلڈ ہیں, اس وقت ہم نے دڑا دڑ موج میلہ کر لیا ہوا ہے. تو اب وہ تو تقریباً ڈپلیٹ ہو گئی ہیں. کوئی 5-6 جگہ اور ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں کوئی اچھے مسئلہ خوش آئند ہے, جو ہم سے ریزلٹس جو ہم سے نا خوش آئند ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سال جو ہم سے نا سردی, یہ اگلا 1.5-2 مہینے جو ہم سے نا سردی کے ہوں گے, تو اس کے اندر جو ہم سے نا اس کی آپ کو قلت تو محسوس ہوگی. قیمت 4 روپے تو گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے, اس کو کہتے ہیں وہ تو فارملی بڑھائی ہے نا, مارکیٹ اس کو ریفلیکٹ کرے گی, جو سی قیمت جو سی نا اس سے زیادہ بڑھے گی, جو سی عام کنزیومر کے لیے جو نا اس کی قیمت زیادہ بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی یہ کہہ رہے ہیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اپنے وہاں, اس میں بہت سارا پیچھے لے دے بھی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہوئی ہے کہ جی یہ ٹرمینلز بنائے ہیں, اس کے اندر بڑی کرپشن ہے اور یہ اور وہ ہے. تو یہ حالات جو سے نا یہ 5-10 سال اسی طرح رہیں گے. دیکھیں آپ نے جو سی پہلی جو پرائیورٹی آپ کی ہے نا وہ پبلک نہیں ہوگی, آپ کی پہلی پرائیورٹی آپ کی انڈسٹری ہے. جتنی فرٹیلائزر انڈسٹری ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے گیس کے اوپر. تو ہماری ایگریکلچر جو سی نا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو سی نا وہ سپلائی انشور کریں. جو سے آپ کے پاور پلانٹس ہیں, دوسرے جو سے الیکٹریسٹی پیدا کرنے والے پلانٹس ہیں, ان کے اندر بھی گیس یوٹیلائز ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال گورنمنٹ کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ جناب جو سے نا آپ لوڈ شیڈنگ اس کی کریں, لیکن پرائیورٹی جو سی نا وہ دیں انڈسٹری کو, تاکہ ہماری جو سی نا انڈسٹریل بیس جو سی نا وہ اوپر آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو مہنگی LNG حکومت خریدتی رہی ہے, مہنگے معاہدے کرتے رہے ہیں, اس کی قیمت تو پاکستان کی عوام کو ادا کرنی پڑی ہے. اگر سر ہم نے باہر سے منگوانی بھی ہے, ایک تو جو یہ وار ہوئی تھی روس کی اور یوکرین کی, اس کی وجہ سے بھی گیس کی کچھ شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. تو آئیڈیل کون سا ملک ہے سر؟ جس طرح بھی عمان سے ہم نے کارگو خریدا ہے, لیکن اس میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں بہت مہنگے معاہدے ہوئے ہیں. تو کوئی سستا معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے سر؟ ہمارے ادھر بلوچستان میں جائیں, اتنے گیس کے ریسورسز ہیں, ہم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ باہر کی طرف ہی ہماری توجہ رہتی ہے, مہنگی گیس بھی خریدتے ہیں, پھر عوام کی جیب سے وہ پیسہ بھی نکلتا ہے. سر کوئی سستا معاہدہ نہیں ہو سکتا اگر باہر سے کرنا ہے؟ یا ہمارے ملک میں نیچرل گیس کے جو ریسورسز ہیں ان کو ہم کیوں اس طرح یوٹیلائز نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی, میرا تو یہی ہے کہ جو اپنی ڈومیسٹک ریسورس ہے نا ہماری, اس میں کافی امپرومنٹ آ رہی ہے. جو بھی فائنڈز ہیں نا 5-6 جگہ پر فائنڈز ہیں, یہ اوپر یہ لکی مربت کا ایریا ہے, یہ سندھ کے اندر جو پہلے بار سجاول گڑھ ایریا میں تھے, اب اس کے اندر کافی امپرومنٹ آئی. ہماری اپنی ریسورسز بھی جو سی بہتر ہو رہی ہیں, اس کی طرف ہم توجہ کریں, اس کو ایکسپلائٹ کریں. باقی جو ہم سے یہ عربوں کی سائڈ سے یہ گیس اتنی سستی نہیں, گیس یوکرین میں ہی سستی آتی ہے, تو ان کی میرے خیال وار سچویشن بھی امپروو ہو رہی ہے, تو اس کی طرف توجہ کریں. وہاں پھر پالیٹکس آ جاتی ہے کہ جناب اسے آپ خرید سکتے ہیں یا اسے نہیں خرید سکتے. سیم گوز فار ایران, جو دنیا میں سب سے بہترین تیل جو ہم باہر سے خریدتے ہیں, تو جو بارڈر کے اوپر تیل ہے وہ اس کی پرائس جو سی ہے وہ تقریباً 400% کم ہے, اس کو کہتے ہیں. وہاں پر آپ کو 30-35 روپے جو سا لیٹر ملے گا, بلکہ اس سے بھی کم ملے گا. گیس بھی اسی طرح سستی ملے گی. تو پاکستان کو اپنے جو ہے نا نیشنل ٹیسٹ کو بڑا واضح طور پر جو ہے نا وہ اس کے اوپر زور دینا پڑے گا کہ جی ٹھیک ہے, پولیٹیکل اکانومی جو سی انٹرنیشنل ہے وہ اپنی جگہ پالیٹکس ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو اوپر کھڑا کرنے کے لیے جو ہے نا ہم اپنے نیبرز کے ساتھ ڈیل بھی کریں گے, اور اپنی جو سی ریسورسز کی طرف جو ہے نا جی وہ زیادہ توجہ دیں. سر نیبرز کے ساتھ ڈیل ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمارے دنیا بھر میں جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا انٹرسٹ مقدم ہوتا ہے, لیکن ہمارے تو انٹرسٹ سے زیادہ ہم تو تعلقات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. گیس سے سستا ایران سے ہماری سستی جو گیس پائپ لائن منصوبہ بھی طے ہوا تھا زرداری صاحب کے ٹائم میں, پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی. سر ہم تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں, پولیٹیکل ول کی کمی نہیں ہے, یا ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں. دنیا کے ہر ملک کو اپنا مفاد مقدم ہے. امریکہ کے چائنا کے تعلقات جتنے مرضی خراب ہوں, لیکن وہ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کا فائنینشیل انٹرسٹ آتا ہے. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہی سر کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے ہی فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں. دیکھیں یہ فیصلہ کہ کیا بیگرز اور ناٹ چوزرز, آپ جو ہے نا انٹرنیشنل ارینا کے اندر بیگرز آپ کی مین پرابلم ہوتی ہے. آپ نے پہلے تو لون لینا ہوتا ہے کہ جی وہ بھی کون سا آپ نے اپنے پلے سے وہ پیسے دینے ہیں, آپ نے لون لینا ہوتا ہے. پھر آپ ان کو نہیں ناراض, مڈل ایسٹ جو سا کنسورشیم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے,
اس کو नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए आप जो सा तेल महंगा खरीदते हैं. अगर आप तेल और गैस साथ वाले मुल्क से ले लें तो गोली तो चलेगी नहीं. आए मैं आपको बता दूं, अगर प्राइस यहाँ ज्यादा बढ़ेगी ना तो जिस तरह डीजल स्मगल होता है, पेट्रोल स्मगल होता है ईरान से, ये भी स्मगल होनी शुरू हो जाएगी. ये कोई बड़ी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी आप सिलेंडरों के थ्रू जो सी ना गैस जो सी वो स्मगल करना शुरू करें. तो अपनी पॉलिसी को दोबारा देखें और अपने आप को एक्सर्ट करें. कोई नहीं खा जाता जी, पाकिस्तान को कोई नहीं खाने के लिए बाहर आ जाएगा. अगर एक जो सा कोई थोड़ा सा नाराजगी होती भी तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो जॉनसन आपकी सर्वाइवल है. लेकिन जिस मुल्क के 168 से ज्यादा लोग जो है ना वो यहाँ रिटायर होकर जो से चले जाएं, अपना क्या कहते हैं कनाडा में बस जाएं, और जिनकी पेंशन जो सी हैं लोगों की वो जो सी है ना वो पेमेंट्स जो सी डॉलर में हो रही है, तो उस कौम का फिर यही हाल होना है जो आप बता रहे हैं. सर नेशनलिज्म का ही फुकदान है ना बेसिकली. हम लोग शायद हमारे अंदर वो जिसकी जज्बा हुब्बुल वतनी की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम हमेशा से अपने इंटरेस्ट को फोकियत देते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे. अच्छा सर ये बताएं कि जो निगरान वज़ीर हैं अली खान, उन्होंने ये कहा था कि इस साल जो है 30% नेचुरल गैस रिसोर्सेज में कमी हुई है. इसका क्या मतलब है सर? कमी किस तरह हुई है? अगर हम गैस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके हैं या हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, ये सर कमी से मुराद क्या है? ज़रा ये प्लीज़ समझाइएगा कि नेचुरल गैस में 30% कमी कैसे हुई है? बेसिकली ऑन स्केल जो सी अवेलेबिलिटी है, कमी से मुराद है कि जी उतनी गैस आप कम पंप आउट कर रहे हैं जो सी है. कुछ तो जैसे मैंने आपको कहा जो सी आपकी ट्रेडिशनल फील्ड थी ना वहां पर वैसे गैस डिप्लीट हो रही है, उसका प्रेशर जो सा बहुत कम है. तो उसका सदेबाब यही है कि जी जो साहब आपने 5-6 जो सी नई जो सी की हैं, उसको कहते हैं अपना आपने आइडेंटिफाई की हुई है सोर्सेज, उनकी तरफ सारा जोर लगा देना तो वहां से जो सी गैस आपको मिल सकती है. लेकिन वहां नहीं है. देखें इसके अंदर भी वो कमीशन वाला इश्यूज हैं. बाहर से गैस मंगवाने में बहुत सारे लोगों का फायदा है. आपको पता है कितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक साबिक वजीर आजम साहब भी जो है वो उसका म्यूजिक जो है ना वो सुन रहे हैं, उसको कहते हैं कि जनाब इसके अंदर करप्शन हुई थी, ये हुई थी. सबने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के टाइम में एलएनजी को लेकर किकबैक्स और क्या कुछ बातें होती रही हैं सर. बातें होती तो वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है जी, वो उसके अंदर तो बात करने का फायदा ही कोई नहीं. उसने तो कंटिन्यू करना ही पाकिस्तान में. आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट की, लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट की कि जी मुझे कमीशन कहाँ से ज्यादा मिलना है, मेरी जो सी जेब कहाँ से ज्यादा गर्म होनी है. कंज्यूमर को कौन पूछता है? कंज्यूमर एक बेचारी चीज है जो 2 दिन शोर करेगा, 3 दिन हड़तालें करेगा, उसके बाद खामोश हो जाएगा. और ये 2 महीने का है क्राइसिस भी जो है ना, ज्यादा सर्दियों के अंदर 2 महीने. अब उसमें अंदर क्या होगा, दरख्त ज्यादा कटेंगे, जो नीचे मार्जिन वाली सोसाइटी है वो फिर आप कहते हैं जी दरख्त नहीं है, फॉग बहुत हो रही है लाहौर में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दरख्त कटेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा. लोग अच्छा सर कहीं ना कहीं ये तमाम इश्यूज जो है ना इंटरलिंक्ड हैं. मसलन स्मोक का इशू भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड है और उन चीज़ों को हम फेस भी कर रहे हैं. नेग्लिजेंस तो हमारी हुकूमतों की है ना. सर ये बताएं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस सीज़न में अगर गैस नहीं मिलती है तो उसके तो इकोनॉमी पे बहुत वर्स्ट असरात मुरतब होंगे ना. बड़ा उसका हमें वो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा. तो सर आपको लगता है कि इंडस्ट्री हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी सीज़न में गैस की वजह से? और अगर इंडस्ट्री को गैस देते हैं फिर जो आम कंज्यूमर है, जो आम सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन हैं, वो कितना सफ़र करेंगे? और ऑलरेडी हम तो गर्मियों से सर सफ़र कर रहे हैं. देखें जी घरेलू सार्फिन तो सफर करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी की है कि जो इंडस्ट्री है ना इसको हम गैस देंगे. अगर आप नहीं उसको प्रोवाइड करते गैस, देखिए आपका पावर सेक्टर है और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, मेन एक सेक्टर जो है फर्टिलाइजर है, क्योंकि जितनी ये यूरिया बनता है ये जो है ना ये गैस से ही बनता है. जो है गैस मेन रॉ सी गैस होती है. आप नहीं देते तो अभी भी जो सी मार्केट के अंदर जो है 2-3 हज़ार रुपया फी बोरी जो सी डीएपी या यूरिया के अंदर 5-600 रुपया बढ़ गया. नहीं देते गैस तो वो क्या होगा, जो अगले सीजन के लिए आपकी जो सी अगली क्रॉप है उसके लिए जो सी 20% 15% जो सा बढ़ जाएगा उसको. ये तो सिंपल सा रूल है ना. सेम गोज पे आईपीपी जो से आपके दूसरे जो गैस ऑपरेटेड प्लांट्स हैं उनको आप नहीं देते या उनकी सप्लाई को नहीं इंश्योर करते तो बिजली की भी जो सी पैदावार कम होनी शुरू हो जाएगी. तो ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना इंटरलिंक्ड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब जो है ना जुडिशियसली इसको करे, बैलेंस लेकर आए, एक को सिर्फ रगड़ा नहीं दे. मैं ये फुली सपोर्ट में हूँ क्योंकि आपका ग्रोथ रेट -2% है. जीडीपी का ग्रोथ रेट ये जो साल गया है ना -2%, ये डिसमल है. ये साथ वाला जो आपका नेबर है 7-8% के ऊपर ये जा रहा है. चाइना 10-11% के ऊपर जा रहा है. जितने ये इवन पीपल लाइक अफगानिस्तान आर डूइंग बेटर. तो उसकी जो इकोनॉमी है ना जिसको प्रोफेशनली मैनेज करें, ये दकियानूसी टाइप की अप्रोच से जो है ना पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता. बिल्कुल आपने सही कहा है. सर फिर
اس آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ متوقع ہے؟ گرمی میں تو بجلی کے بلز نے عوام کا تو بھرکس نکال دیا، اب گیس کی قیمتوں میں 200% اضافے کی بھی بات سن رہے ہیں، یہ بھی شنید ہے کہ بہت اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیا موجودہ حالات کو دیکھ کر آپ کی توقع ہے کتنی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں گیس کی قیمت میں جو ہے نا 100% ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، پرٹیکولرلی جو ہے کامن کنزیومر ہے نا، ابھی جو ہے نا 45 روپے سلنڈر بڑھا ہے، 4 روپے لیکن سر ادھر تو آواز 200% تک سن رہے ہیں، 100% بھی بڑھ جائے تو اب عوام 200 بھی اینی تھنگ، میری بات سنیں جی، اینی تھنگ از پاسبل۔ یہ ہم اکانومی کو جو ہے نا، ہم اس کو ایز اے پروفیشنل مینیجرز تو رن کرتے نہیں ہیں، ہم تو شارٹ ٹرم گینز کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 دن کے لیے ہم اس کو کم کر دیں تاکہ الیکشن کے ووٹ جو ہے نا وہ ذرا بہتر ہو جائے، پھر ہم اس کو ایک دم اوپر بڑھا دیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہے نا ڈنڈا کیا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا آپ کی سرکولر ڈیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، آپ اس کو یہاں سے کور کر لیں۔ تو دیز آر آل انٹرلنک تھنگز ہے۔ تو گورنمنٹ پالیسی جو ہے نا اٹ از ناٹ بیسڈ آن لانگ ٹرم پرسپیکٹو یا جناب کسی ایک گروپ کی ویلفیئر کی طرف سوچ کر نہیں کی جاتی، یہ تو فائر فائٹنگ ہے۔ فائر فائٹنگ کے اوپر جس وقت آپ کرتے ہیں تو کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا، زیادہ شور مچے گا، اگر سب باہر آ جائیں گے 2-4 دن کے لیے تو یہ وہاں پر اس کو بریک لگا دیں گے، اگر کوئی نہیں بولے گا تو اس کو کہتے ہیں باہر آئیں گے، اور کیا اس کو کہتے ہیں آگے بڑھا دیں گے، قیمت بڑھا دیں گے۔ سر مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ تو کاسمیٹک چینجز کر کے شاید اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جو لانگ ٹرم حل ہیں، جو سولوشنز ہیں، جن کنٹریز سے ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے، وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بس کاسمیٹک سرجری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑا ہم نے مارکا انجام دے دیا ہے، قیمت بھگتی عوام ہے اس کی۔ بالکل یہی ہے، دیکھیں جی، اب پہلی سورس یہی ہے، جو آپ کے اپنے پاس ریسورسز ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے ابھی یہ 5-6 فائنڈز کی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس ایکسپلوریشن کو سپیڈ اپ کر لیں تو گیس کی کمی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے اندر انٹرسٹ بہت کم ہے نا لوگوں کا، کہ جی اپنی گیس آپ پیدا کریں۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ باہر سے لائیں، اتنا کمیشن سیدھا جیب کے اندر ڈالیں اور جناب سمپل اپنے وہاں پر جو اپنے آپ دبئی میں جا کر، کویت میں جا کر، ڈفرینٹ کنٹریز کے جا اپنے جو سے اپارٹمنٹس کھڑے کریں، اپنا موج میلے کریں اور اپنی جو سی نا یہاں سے نیٹ ٹرانسفر باہر کر لیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور سر دس از ایکچولی ہیپننگ سر، یہی تو ہو رہا ہے۔ اصل ایشوز تو جو انڈر گراؤنڈ کے تو یہ ہیں صاحب، جو سے نا انڈر گراؤنڈ ایشوز تو یہ ہے جس کی آپ نے بات کی ہو بھی یہی رہا ہے۔ تو اگر نیشنلزم ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ جی پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو 6 میں جن کی بات کر رہا ہوں وہاں اس کو دیں، اس کے ساتھ آپ 20 اور تیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہمارے تو کئی گھروں میں گیس نکل آتی ہے، آئل کے چشمے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹک کا ایریا لے لیں یا ڈفرینٹ ایریاز لے لیں، سر یہ سندھی میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، وہاں سے تو باقاعدہ زمین پر آگ چل رہی ہوتی ہے، آگ لگی ہوتی ہے، اتنے ریسورسز ہیں، اور گھروں میں نہیں ہے، ساتھ والے گھر میں گیس نہیں آتی ہے۔ ویسے ریسورسز کی آپ حالت دیکھیں، اس سے بڑھ کر ہماری ناکامی، نالائکی کیا ہوگی؟ سسٹینیبل یوز لائیں جی۔ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ یہ جس وقت آپ کو نکل آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں جیسے مرضی موج اس کے ساتھ اڑاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ کنٹریز جو سی ہے نا وہ اپنا 500 سال کا فیوچر دیکھتی ہیں کہ صحیح یہ ابھی کا بات نہیں ہے، ہم 500 سال میں ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ اگلے مہینے ہمارا کیا بننا ہے۔ سر ادھر بھی وہاں پہ سر فرق اس میں یہ ہے نا عامر صاحب، وہاں کی حکومتیں، وہاں کی کنٹریز اپنا 500 سال کا فیوچر دیکھتے ہیں، ادھر ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، ہمارے وزراء جو ہیں، وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں اگلے 10 سال کا، 20 سال کا۔ یہی تو فرق ہے سر، وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے اور ادھر پرسنل جیبیں بھری جاتی ہیں، پرسنل انٹرسٹ کو فوکس کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن یہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساتھ والی جو تھی نا کراس بارڈر جو نیبر ہے نا، اس کے اندر بھی مسائل اسی طرح کے میں بہت غور سے دیکھتا ہوں، لیکن جتنی انویسٹمنٹ ہے، کرپشن اتنی بھی ادھر بھی اتنی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے پیسے دوبارہ اس انڈیا کے اندر انویسٹ ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں انویسٹ ہوتے۔ ہمارا ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں سے مال بناؤ اور اس مال کو جو ہے نا باہر شفٹ کر دو۔ میں ایز این اکانومسٹ مجھے تو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کرپٹ ہیں یا نہیں کرپٹ ہیں نیشن کے اندر، جب ایز لانگ ایز وہ پیسہ پاکستان جو ہے نا اس اکانومی کے اندر سرکولیٹ کرے، یہ پیسہ پاکستان کی ویلفیئر میں یوز ہو، تو جو اس کے طریقے ہیں وہ ایک مورل ایشو ہے۔ اور سر دوسری چیز ڈاکٹر صاحب، دوسری چیز یہ ہے کہ کرپشن بھی اگر ہو جائے، لیکن کرپشن سے زیادہ خطرناک تو سر لیک آف ویژن ہے، آپ کی نیگلیجنس ہے۔ کرپٹ شخص اگر تھوڑا بہت قابل بھی ہو تو وہ پھر تھوڑی بہت کرپشن کر کے کہیں نہ کہیں چیزیں مینیج کر لے گا،
لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری حکومتیں, ہمارے وزراء وہ کرپٹ بھی ہیں, وہ نالائق بھی ہیں, وہ نااہل بھی ہیں, ان کے پاس ویژن بھی نہیں ہے. یہ جب ساری چیزیں ملٹیپلائی کرتی ہیں تو سر پھر عوام کی ہماری یہی حالت ہوتی ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں آٹا بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے ہم سبسڈی دیتے ہیں, اس کے بعد بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اصل المیہ ہی یہ ہے, جی بالکل, اصل المیہ ہی یہ ہے کہ ہماری حکومتوں, ہمارے وزراء کے پاس ایک تو لیک آف ویژن تو ہے ہی ہے, ان کے پاس وہ حل بھی نہیں ہے, کیونکہ وزارتیں میرٹ پر تھوڑا دی جاتی ہیں تو ایک وزارتوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے, اور جو بیچارہ وزیر ہوتا ہے اس کا تو اپنا یہ حال ہوتا ہے, اس کو اپنے محکمے کے پورٹ فولیو کا ہی نہیں پتہ ہوتا, بس ان دے دی جاتی ہے ان کو وزارت, وہ اس کے مزے اڑاتے ہیں, عوام بھگتتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین, کووڈ کے بعد خاص طور پہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. لوگوں نے ای کامرس کی طرف جو ہے نا بہت زیادہ رجحان کیا ہے, اور نو ڈاؤٹ ای کامرس سے, اس آن لائن شاپنگ سے, آن لائن ارننگ سے, آن لائن بزنس سے لوگ گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں بغیر کسی مبالغے کے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے جب کووڈ آیا تھا تو جتنے بھی یہ اسٹورز سے, جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز تھی, یہ سب آن لائن مارکیٹنگ پر شفٹ ہو گئی تھی, اور اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی بڑی مارکیٹ بن چکی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے, جسٹ آپ ایک میسج کریں, ایک آن لائن آپ آرڈر کریں, اگلے ہی دن بلکہ اسی دن وہ آپ کے گھر کی دہلیز پر ہوتی ہے. ای کامرس کو لے کر لیکن ابھی بھی اس طریقے سے رجحان پاکستان میں نہیں پایا جا رہا ہے. شاید ہمارے اداروں کو, ہمارے تعلیمی اداروں کو یا ہماری بزنس کمیونٹی کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ یہ ای کامرس اب اتنی بڑی مارکیٹ بن چکی ہے. بلکہ جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو باہر آؤٹ لیٹس ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گی, اور ای کامرس کے ذریعے آن لائن خریداری کی جائے گی, آن لائن بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسامہ محمود جو کہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسامہ, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. اسامہ صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ای کامرس سے دنیا جو ہے اس وقت لاکھوں روپے گھر بیٹھے کما رہی ہے. پاکستان میں کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے ای کامرس لرننگ کی کہ ہم بھی, ہماری جو یوتھ ہے جن کے پاس شاید اس طریقے سے وسائل بھی نہیں ہیں, ورنہ کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ای کامرس کی لرننگ سے ہم لوگ کتنا فائنینشلی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ای کامرس کی لرننگ بیسیکلی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے اس ٹائم. پاکستان کی اکانومک جو سچویشن ہے اس میں بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں, لائک جابس تو ابھی اویلیبل نہیں ہیں, تو ڈگری ہولڈرز ڈگری کے لیے بیٹھے رہیں گے, ڈگری لے کے اس کے بعد بیٹھے رہیں گے جابس کے لیے, تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس ٹائم اتنے سکلز آ چکے ہیں, اور جو ڈگری کر کے بیٹھا ہوا ہے جابس کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ بے وقوف ہے. اس ٹائم اتنے سکلز آ چکے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, اس میں وہ اپنی انکم کو ڈالرائز کرے تو بھی فائدہ ہے. اس میں وہ اپنے سکلز لائک ای کامرس میں شاپیفائی کا چھوٹا موٹا سکل ہے یا امیزون کا سکل ہے, تو انٹرنیشنل ٹریڈ کرے, کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے وہ جس سے وہ لاکھوں روپے منتھلی کما سکتا ہے. تو میں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز ایسے ہی 2017 میں کیا تھا. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ساتھ میں ہی امیزون کو جوائن کیا تھا ایز اے تھرڈ پارٹی یا ایز اے ایک یعنی اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے. لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میں 24/7 بھی کروں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا بزنس اس پہ کر سکتا ہوں. تو اسی طرح میں اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے آج الحمدللہ میں ایک سیلر بھی ہوں امیزون پہ. اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 26 کروڑ پاپولیشن آبادی کی پاپولیشن کا یہ کنٹری ہے, یہاں پر تو ویسے ہی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنا والیوم ہے, کتنا ویکیوم ہے, اسپیس ہے ای کامرس کی؟ اسامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جواب دی, موبائل وہ تو نہیں لے. سوال میں دوبارہ آپ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اسامہ صاحب, پاکستان جی تو پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے. جی جواب دیں پلیز. جی پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہے
اسامہ صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, شاید آپ کی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. ای کامرس کو لے کر پاکستان میں اتنا زیادہ والیوم اور پوٹینشیل پایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں, 30-40 لاکھ کی آبادی والے ملک ہیں, لیکن ان کی کنٹریبیوشن ای کامرس کی, آن لائن ارننگ کی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی اکانومی میں یہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو 26-27 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہماری جو یوتھ گلا ہمیں کرتی نظر آتی ہے, ڈگریز ہاتھ میں ہیں, لاکھوں روپے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بیچارے ان امپلائڈ ہمیں نظر آتے ہیں, بے روزگار نظر آتے ہیں. اگر ای کامرس کی لرننگ کی جائے, ویسے تو اب تو آن لائن ہر چیز موجود ہیں, آن لائن ٹیوٹوریلز موجود ہیں, آپ بہت زیادہ اسے لرن کر سکتے ہیں, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بچوں کی 20 سال کی ان کی ایجز ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے ای کامرس کے ذریعے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. تو خاص طور پہ جو خواتین ہیں, گھریلو خواتین ہیں, جو گھر سے باہر شاید ان کو الاؤ نہیں ہے, یا وہ گھر کو انہوں نے ہاؤس وائفس ہیں, لیکن وہ خواتین بھی ای کامرس کے ذریعے اتنی ارننگ کر رہی ہیں کہ پوری کی پوری فیملیز کو وہ فیڈ کر رہی ہیں. پاکستان میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم وہی 20 سال پرانا ہمارا فرسودہ نظام تعلیم ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہم لوگ ابھی تک وہی 100 سال پرانے دور میں رہ رہے ہیں. جب تک ہم اس چیزوں کو خود کو ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں کریں گے, جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کریں گے, تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ہیں. تو ای کامرس کی جتنی اہمیت کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, ایون کہ ہماری اکانومی میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اب ہر چیز آپ گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ایک سوئی کے دھاگے سے لے کر بڑی سے بڑی کوئی چیز آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن اس کا آرڈر کر سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں. ہمارے ہاں چکر کیا ہے, ہمارے ہاں ہم وہی نظام تعلیم ہے, ہمارا وہی روایتی ایجوکیشن سسٹم ہے, تو جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی بہت زیادہ ٹرکل سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو ضرورت ہمیں اسی چیز کی ہے کہ ہم اس چیز پہ خود کو بہتر کریں, اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر تعلیمی جو ادارے ہیں, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, اگر وہ اس طریقے سے روایتی وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور کچھ اداروں نے کورسز بھی شروع کی ہیں, لیکن اس کا بھی اس طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. بٹ ہم لوگ خود بھی گھر بیٹھے بھی اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان میں اسکوپ تو بہت زیادہ ہے, مسئلہ کہاں پر ہے؟ ابھی بھی جتنا اس پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو رہا ہے. ای کامرس ہماری اکانومی میں کتنی زیادہ کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ جی اسامہ سن رہے ہیں آپ؟ یعنی صحیح طریقے سے کریں, اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں تو یہ ہماری اکانومی میں 80-90% جو ہے کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, ایسے بچے دیکھے ہیں جو ملین روپیز کی سیل یہاں پاکستان کی لوکل ای کامرس سے نکال رہے ہیں. تو اگر اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے, اور کچھ کمپنیز کا ایشو ہے, جو ڈیلیوریز کے ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں, تو یہ بہت اچھی مارکیٹ پلیس ہے ای کامرس کی, اور اس سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک لڑکا یا لڑکی جو گھر میں بیٹھے ہیں, وہ اگر ای کامرس کی لرننگ چاہتے ہیں, ای کامرس سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے ہے؟ کس پلیٹ فارم پر جا کے وہ اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن؟ کوئی ان کو اگر آپ گائیڈ کرنا چاہیں. جی, اس میں بیسیکلی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پراپر ٹریننگز پرووائڈ کریں. تو جب میں نے کمپنی کا اپنی کا آغاز کیا تھا اس ٹائم بھی یہ ایشوز بہت زیادہ تھے. میں نے تو یعنی ایک انٹرنیشنل کورس میں افورڈ کر سکتا تھا, میں نے کیا تھا, لیکن ہمارے لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور کچھ ہمارا یہ بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم فزیکل سے جب آن لائن میں ٹرانسفارمیشن اپنی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ایشوز آتے ہیں اور ہم جلد فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی. تو اس چیز کو بھی اپنے اندر بلڈ کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس میں نے خود اپنی کمپنی اس میں بلڈ کی ہے ایلیویٹرز کے نام سے, جو کہ آپ کو ٹریننگز پرووائڈ کر رہی ہے. elevators-ecommerce.com ہماری ویب سائٹ ہے, جس پہ جا کے آپ شاپیفائی کا
یا اس کا اسکل Amazon کا اسکل سیکھ سکتے ہیں. چھوٹے موٹے سارے اسکلز ہم سکھا رہے ہیں تاکہ اور پراپر پریکٹیکلی ٹریننگز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ جس میں لائف ٹائم آپ کو سکھایا جاتا ہے پریکٹیکل اکاؤنٹس کے اوپر جو پہلے سینیریوز چل رہے ہیں بزنسز کے. تو اسامہ صاحب کچھ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کرنا فیزیبل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن جو لرننگ ہے ای کامرس کی اس کے لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ایکسپیرینس حاصل کر لیں تو ان کا بھی کام چل جائے گا؟ جی کام تو چل جائے گا. ہم نے میٹرک والے بچوں کو بھی اس میں چلایا ہے جو بالکل یہ سوچ رہے تھے، اپنی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ پہ تھے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے مجھے کوئی مکینک بننا ہے یا مجھے کوئی ایسا کام سیکھنا ہے جس میں مجھے لائک ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، ایک ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا. تو ان کو بھی ہم نے سکھایا ہے اور اگر انہوں نے محنت کی ہے تو وہ سکسیسفل ہوئے ہیں، اپنی سیلنگ انہوں نے کی ہے. یہ بیسیکلی ایک دکانداری ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ڈیجیٹل دکانداری ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو سیکھ کے اسی طرح کہاں کس جگہ سے آپ نے کیسے مال کو پرچیز کرنا ہے اور کہاں پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، بیسیکلی یہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کیسے آپ اپنا سپلائر چوز کریں کہ کون سا پروڈکٹ ہے وہ کس سپلائر سے ہم نے لینا ہے، کیا ہمیں کوالٹی وائز اچھا ملے گا، سپلائرز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیسے ہم نے اس کو چوز کرنا ہے، کوئی فیک سپلائر نہ آ جائے جس سے ہمیں لاس اچھا ہو جائے. اسامہ صاحب آپ یا نے ہمارے فیک کسٹمر سپلائر کی بات کی ہے، پاکستان بہت زیادہ بدنام ہے اس حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی ویب سائٹ جو ہیں، بڑی بڑی جو یہ کمپنیز ہیں جیسے Amazon ہے، اس نے بھی باقاعدہ فراڈ کے حوالے سے پاکستان کو ریڈ سرکل میں کیا ہوا ہے، اور 2 نمبری میں تو ہم لوگ ویسے ہی ماشاءاللہ ماہر ہیں، اصل سے زیادہ نقل کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس ضمن میں تو پاکستان میں رہ کے یہ کام کرنا تھوڑا مشکل نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پہ نام پاکستان کا آتا ہے اور فراڈ کے کیسز ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملے ہیں پاکستان سے. اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم لوگ جو ٹریننگز پرووائڈر لوگ ہیں موسٹلی وہ ایتھکس نہیں ساتھ میں سکھا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ آپ اتنی بڑی مارکیٹ پلیسز کو آپ ضائع کر رہے ہو، اپنے لوگوں کے لیے ویسٹ کر رہے ہو. آپ اتنے یعنی آپ اپنے لیے لائک اتنا کچھ کرنے کے لیے، آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو. Amazon پہ لوگوں نے کچھ علاقے کے لوگ تھے جو یعنی کر رہے تھے کچھ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کیے ہیں، لیکن اس وجہ سے Amazon بہت سخت ہو گیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانی اکاؤنٹ کے اوپر کافی یعنی اس نے ریسٹرکشنز کر دی ہیں. تو نہیں تو ہمارے پاکستانیوں کو سر یہ بھی تو سمجھانا ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے ارننگ کرنی ہے، ارننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایتھیکلی بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ تو فراڈولنٹ کیسز میں رہ کر اس سے جو صحیح کام کر رہے ہیں، جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو 1 نمبر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی خراب اور ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے والی بات ہے نا. یہ تو بالکل ایسی بات ہے، مشکلات کافی ہمارے لیے بھی آئی ہیں، لیکن ایفرٹ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ یہ نہیں کہیں کہ اگلا ادارہ آپ کے لیے سروسز بند کر دے گا، وہ کبھی سروسز نہیں بند کرے گا. آپ کو اگر ٹھیک کام آتا ہے، آپ پراپر تھرو چینل چل رہے ہو تو آپ کو کام ملتا ہے اور آپ کام کر سکتے ہو. ایسا ایشو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایشوز آ رہے ہیں بہت زیادہ تو ہم بزنس نہیں کر پا رہے Amazon پہ یا Shopify پہ. تو وہ تو کرنا پڑتا ہے، کس بزنس میں ہرڈلز نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ سکون سے بیٹھے کمفرٹ زون میں آپ کو سب کچھ مل جائے تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا تبھی جا کے ایک انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. اچھا اسامہ صاحب، گورنمنٹ کو اس لیول پر آ کے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے ہیں؟ کیونکہ آئندہ تو آنے والی دنوں میں ہماری ساری امپورٹس جو ہیں وہ تو آن لائن ای کامرس پر شفٹ ہو جائیں گی. اکانومی میں بھی کنٹریبیوشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو گورنمنٹ کو کیا اس پر سٹیپس لینے چاہیے؟ اس میں ای کامرس کے لیے بینکنگ سسٹم تھوڑا ابھی سخت ہے، وہ اس کو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ کنیکٹ کرنے چاہیے. لائک پے پال کی بڑی آواز آ رہی ہے پاکستان میں، تو وہ آنا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو کسی بھی طرح ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ لوپ ہول میں لے کے ان کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ محمود آپ کا. اور گورنمنٹ کو دنیا بھر کی جو کنٹریز ہیں جہاں پر ای کامرس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے،
तो उन मुल्कों की फीडिंग इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ई कॉमर्स की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारे तो इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो तो वैसे ही आपके सामने है, तो गवर्नमेंट को भी इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए है कि आइंदा जो फ्यूचर है वो ई कॉमर्स का है, और हमारी यूथ को भी इस हवाले से अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं ना ये रिजॉल्व हो सकें, और इसके बगैर हो नहीं सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया ऑनलाइन अर्निंग पर आ चुकी है, तो हमें भी इसकी तरफ जाना होगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले जब पीपल्स पार्टी का तासीसी कन्वेंशन था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रवायती तकरीर से हटकर बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल किस्म की स्पीच की, और उसमें उनका टारगेट, उनका फोकस पाकिस्तान की यूथ थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नौजवानों को अब मैदान में निकलना चाहिए, जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो घर में बैठें और दुआ करें। बाय द वे, पीपल्स पार्टी के पास खुद जितनी भी क़यादत है वो सारी बुज़ुर्ग क़यादत ही है, यंग फेसिस तो बहुत कम हैं। अब इसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब का भी ये बयान सामने आता है कि अब जो वज़ीर आज़म होगा वो जवान हमारा, यानी कि नौजवान वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। मरकज़ी लीडरशिप में बिलावल भुट्टो साहब ही सबसे यंग हैं। अब लगता क्या है, अब हालात तो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना बुनियाद बनाकर फोकस है, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और यूथ का जो किरदार होगा इलेक्शंस के अंदर वो ही डिसाइसिव किरदार होगा, वही फैसला कुन किरदार होगा। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल सत्तार खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सत्तार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यूथ को फोकस करना, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के पास कुछ नौजवानों को बेचने के लिए है, या सिर्फ ये बयानात देकर नौजवानों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि वाकई ही कि यूथ के अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन है पीपल्स पार्टी के लिए? ये बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा मैंने सुना है कि वो यूथ की बात कर रहा है। या तो होता ना कि ये एक बाकायदा कैंपेन होती है जो चल रही, और उसका एक पीरियड होता है, टाइम स्पैन होता है कि जी आप यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इमरान खान ने, पीटीआई ने यूथ को पहले दिन का एंगेज किया हुआ है। अब इमरान खान की अपनी तो 150 साल की उम्र होगी, लेकिन वो यूथ को अट्रैक्ट कर गया। सर आधी कर लें, 150 साल ना करें सतार साहब। चले कम कर लेते, कम कर लें, आप कहते हैं तो आधा कर लेते, 150 साल का आधा कर लें। अब 150 साल के आधी उम्र का बंदा वो यूथ को ले जा चुका हुआ है, और जो वाकई यूथ को रिप्रेजेंट कर सकता था बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बहुत अरसे बाद यूथ की बात कर रहा है। और यूथ की बात करना पीपल्स पार्टी सिंध में रहते हुए, एक बात ज़हन में रखिएगा, सिंध में रहते हुए पीपल्स पार्टी यूथ, ये बड़ा अजीब सा होता है। या तो ना आप पूरे मुल्क में फैले हो, फिर तो बात समझ में आती है कि आप यूथ की तरफ, और जब से बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आए हैं तो उनको चाहिए था कि वो कंटिन्यूसली एक तसलसल के साथ ये बात करते रहते, यूथ की बात करते रहते। अचानक आके आपको यूथ याद आ गया, और यूथ भी किस कॉन्टेक्स्ट में याद आया, जब ये विदिन द पार्टी, पीपल्स पार्टी के अंदर एक तासुर दिया गया कि जनाब जरदारी साहब एक तरफ खड़े हैं और बिलावल भुट्टो साहब दूसरी तरफ खड़े हैं। अब ये तासुर कैसा होता है? ये तासुर जानबूझ के दिया जाता है ताकि कुछ चीज, कोई जान डाली जा सके पीपल्स पार्टी में या किसी भी पार्टी में। और ये ज्यादातर इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं होता कि वाकई आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात पड़ गए, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें आपको, मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए एक तासुर दिया जाता है, और उसमें 2-4 स्टेटमेंट ऊपर तले इस तरह के आते हैं कि हम उस तासुर के गिरफ्तार हो जाते हैं, तासुर के हम होस्टेज बन जाते हैं। अब उसमें आके आपने अगर अट्रैक्ट करना है, सिंध तो आपका बिल्कुल सेफ है, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का किला इंतखाबी हवाले से सेफ है। नहीं सतार साहब, सिंध में भी तो बड़ी दरारें नहीं नजर आ रही पीपल्स पार्टी के लिए। एमक्यूएम पीएमएलएन मिल रही है, जेयूआई एमक्यूएम का मिलाप हो रहा है, तो लग तो ऐसे रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम मिलेगा। नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, अब हो सकता है मेरा ख्याल ठीक ना हो, गलत निकला है, मेरे ख्याल में कंफर्टेबल एक राइड होती है ना, कंफर्टेबल, वो सिंध में, जहां तक सिंध की बात है, सिंध में वो कंफर्टेबल राइड है उसकी।
انتخابی حوالے سے پیپل پارٹی کی کمفرٹیبل رائٹ ہے، لیکن اس سے باہر نکلیں تو پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا صوبہ ہے، ایک ایسا ریجن ہے جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وفاق میں کون جائے گا اور اس ملک میں حکومت کون کرے گا۔ اب وفاق میں وہ گھسنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، میں گھسنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے وفاق میں گھسنے کے لیے پنجاب کا ایک حصہ ضرور حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حصہ حاصل نہیں کر پاتے تو بڑا مشکل ہوگا وفاق میں جانا، بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم بننا۔ تو پنجاب از اے ڈیسائسو فیکٹر، پنجاب سے لے کے جانا۔ پنجاب میں آلریڈی دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہوں گی، ایک طرف نون لیگ کھڑی ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس یوتھ ہے، اس میں ڈینائبل نہیں بنتا، یہ پی ٹی آئی کے پاس یوتھ ہے۔ نون لیگ کے پاس بھی اب کتنا یوتھ ہے وہ بھی ایک کنفیوزنگ فیکٹر ہے۔ پیپل پارٹی تو سمجھے یوتھ لیس ہے، مطلب پیپل پارٹی نے تو ایسے لیڈر رکھے ہوئے ہیں جن کو مثال کے طور پہ قائم علی شاہ، وہ کہتے ہیں جی عمر کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے قائم دائم ہے۔ تو اس طرح سے جو اگر یوتھ کی طرف جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو کو، بلاول بھٹو کی والدہ کو بھی اپنے وقت میں جب وہ پیپلز پارٹی کی کا انہوں نے کنٹرول سنبھالا تھا تو اس وقت ایک ٹرم چلی تھی انکل، پیپلز پارٹی کے انکلز۔ تو بے نظیر بھٹو نے ان انکل سے جان چھڑائی اور پھر کچھ انکل رہ گئے جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ لوئل تھے۔ اس کے بعد وہ یوتھ کی طرف، اپنی ہم عمر کی طرف آئی، کنٹمپریریز کی طرف آئی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری بھی یہی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے اپنی اماں کی طرف دیکھے، اپنی ماں کی طرف دیکھے جس نے انکل کی ٹرم استعمال۔ اچھا ستار صاحب، اب آپ کو نہیں لگتا کہ پانی سروں سے پلوں سے گزر چکا ہے؟ جنہوں نے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب ان کو ریئلائزیشن تو ہوئی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی پولیٹیکل مائلیج مل سکتی ہے یوتھ کو اگر پیپلز پارٹی ٹارگٹ کرے، یا صاحب سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے اب؟ مستقبل قریب میں تو کوئی امکان نہیں بنتا یوتھ کا کوئی حصہ، وہ جس کو سبسٹینشل اماؤنٹ والا حصہ کہا جاتا ہے، وہ نہیں بچا میرے خیال میں۔ وہ کر گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ یوتھ کے ساتھ جڑا ہوا ایک لفظ ہے جس کو آگے وہ کر دیتے ہیں، وہ بڑا معیوب سا لفظ ہو گیا۔ اب یہ کیوں ہوا ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یوتھ کو تو اچک لیا گیا ہے، یوتھ کو تو اٹھا لیا ہے پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے۔ اب یوتھ کی جو گنجائش رہتی تھی، آپ کو اپنی باتوں سے زیادہ چلیں، سیاسی بیانات اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جب آپ سیاسی بیانات دیتے ہو تو وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کانڈکٹ جو ہوتا ہے آپ کا، اس نے میٹر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا یوتھ کی طرف جا رہے ہیں، کتنا یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے یوتھ اٹریکٹ ہو جائے کہ یار یہ کوئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ یوتھ کے خوابوں میں تو عمران خان بس چکا ہے، اب وہ خواب ٹوٹیں گے، 1 سال میں ٹوٹتا ہے، 2 سال میں ٹوٹتا ہے یا 5 سال میں ٹوٹتا ہے، وہ خواب ٹوٹے گا تو یوتھ نے کسی دوسری جماعت کی طرف نہیں جانا۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو عمران خان نے دکھایا ہے کہ اس کے ٹوٹنے کے بعد ایک بڑی لمبے چوڑے عرصے کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی تعداد میں لوگوں میں مایوسی آ جائے گی، جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو عمران خان سے مایوس ہو کے تو کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں آپ۔ یہ وہ کام ہو چکا ہے جو ویسے جس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست کے لیے اور ملک کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں ہے کہ اگر بندہ مایوس ہوگا، ایک لمبی چوڑی تعداد یوتھ کی ہے جو مایوس ہوگی، یہ یقین کیجئے گا یہ یوتھ مایوس ہوا یوتھ۔ لیکن بائی دا وے ستار صاحب، بائی دا وے سر، پی ٹی آئی نے تو بڑا اچھا یوتھ کارڈ کھیلا اور یوتھ کو بڑا کیا، لیکن ٹکٹس تو آ جا کر انہی روایتی سیاستدانوں کو دیں جو اس سے پہلے اپنی سیاسی وفاداریاں بدلتے رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی لیٹ سپوز ایسا ممکن ہے کہ 50% ٹکٹس یوتھ کو دیتی ہے تو پھر شاید یوتھ کو لگے کہ یار واقعی میں یہاں پر ہمارا ویکیوم زیادہ ہے، ورنہ پی ٹی آئی نے یوتھ کو ٹارگٹ تو کیا۔ خان صاحب کہتے تھے یوتھ کو ہم ٹکٹس دیں گے، 70% پارلیمنٹ میں یوتھ ہوگی، لیکن وہ تو سوائے مراد سعید، فاروق حبیب، 2-4 ناموں کے علاوہ تو وہی روایتی گھسے پٹے سیاستدان ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اچھا، جو
پی ٹی آئی کا یوتھ ہے نا وہ اس بات کی طرف آیا ہی نہیں کہ اس کو نمائندگی ملے، اس کو نمائندگی ایم این اے ایم پی اے کی طرف سے یا پارٹی میں عہدے کی طرف سے. اس نے صرف عمران خان کو فالو کیا. اس نے کہا عمران خان ہے. اب عمران خان ہے تو جب یوتھ اسی میں اپنا یوتھ دیکھ رہی ہے تو وہ یوتھ اس چکر میں نہیں جائے گی جو آپ بات کر رہے ہو. یہ کسی اور جماعت میں ہوتا نا تو وہ وہاں یہ بات محسوس کی جاتی، لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی تو جو یوتھ ہے نا اس کا فالوور وہ عمران خان میں یوتھ دیکھتا ہے اپنا. وہ سارے کا سارا اپنا اس کا یوتھ جو ہے نا وہ عمران خان میں سمو چکا ہے. اب اس میں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی کہ بھئی جو مجھے ووٹ جو میرے حلقے میں ایم این اے کھڑا ہے، ایم پی اے کھڑا ہے، وہ تو 185 سال کا ہے، مجھے اس کو کہا جا رہا ہے ووٹ دے دو، وہ ووٹ دے دے گا. وہ اس کو ووٹ نہیں دے رہا، اس کی نظروں میں، اس کے دماغ میں، اس کے ہوش و حواس میں عمران خان سوار ہے. وہ عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے، اس کو ووٹ نہیں دے رہا جس کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے یا 90 سال ہے. اس کی بات بالکل ڈفرینٹ ہے. پی ٹی آئی کا جو یوتھ کو جو یوتھ اس کو فالو کر رہی ہے نا اس کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ کوئی دوسری جماعت ہوتی تو اس میں یہ بات محسوس کی جاتی کہ جناب یہاں پر ٹکٹ تو بہت عمر رسیدہ لوگوں کو مل رہے ہیں، عہدے بہت عمر رسیدہ لوگوں کو مل رہے ہیں اور ہمیں یوتھ کی بات کر رہے ہیں. تو اٹ از اے انٹائرلی اے ڈفرینٹ کیس ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ. کیونکہ اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو اس کا میں نہیں کہتا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آپ کے دیکھنے میں یوتھ ہمیں لیڈرشپ میں صفحے اول کی قیادت میں کہاں نظر آتی ہے؟ ماس وائے پیپل پارٹی کے وہ بلاول بھٹو. ویسے تو مریم نواز صاحبہ بھی خود کو یوتھ سے تعبیر کرتی ہیں. جی ستار صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا ویسے تو مریم نواز صاحبہ بھی خود کو یوتھ سے ہی تعبیر کرتی ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا بھی نام سامنے آتا ہے یوتھ کو لے کر. میں سے ایک بات ہے کہ مریم نواز یوتھ تو نہیں رہی، ماشاءاللہ اس کے اپنے بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں. حمزہ شہباز جو ہے نا وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. حمزہ شہباز نے ون وے اور دی ادر وے اس نے ثابت کیا کہ وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جیسے مریم نواز میں ہے اور بلاول بھٹو میں، وہ حمزہ میں نہیں ہے. حتیٰ کہ مونس الہی جو تھا، اب وہ مونس الہی میں بھی اس کو موقع تو ملا اور وہ اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کے جیسچر جو نیشنل سٹیچر کے اوپر جا کے آپ جیسچر دیتے ہو جیسے مریم نواز نے دیے اور بلاول بھٹو نے دیے، وہ مونس الہی اور حمزہ وہ نہیں دے سکے. اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں اس کو صف اول کی قیادت نہیں مانتے. مجبوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے کہ جی مونس کو بٹھا دیا یا حمزہ کو بٹھا دیا گیا. ادروائز سٹیچر ان کا نہیں ہے. سٹیچر صرف اور صرف بلاول بھٹو کا ہے اور مریم کا ہے. مریم گو کے عمر میں یوتھ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ اسے ایکسیپٹ ایز اے یوتھ کیا جاتا ہے. بٹ شی از گڈ کراؤڈ پولر. یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے ان کی طرف. نہیں، کراؤڈ پولر پی ایم ایل نواز میں مریم نواز کراؤڈ پولر ہے، لیکن وہ صرف یوتھ کو نہیں پل کرتی، وہ ہر عمر کے لوگوں کو پل کرتی ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کراؤڈ پولر ہے ودن دی مسلم لیگ نون، لیکن وہ یوتھ ہی صرف نہیں ہے بلکہ باقی سارے بھی ہیں. جتنے بھی عمر کے حساب سے جو سیگمنٹ بنتے ہیں ودن دی مسلم لیگ نون وہ اٹریکٹ کر سکتی ہے. بلاول بھٹو اس لیول کا ابھی تک اٹریکٹ نہیں کر سکا جس لیول پہ مریم نواز نے اٹریکٹ کیا. بلاول بھٹو کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو لانچ جب بھی کیا جاتا تھا وہ قسطوں میں لانچ کیا جاتا تھا. وہ ایسے لانچ کیا جاتا تھا جیسے کسی بینک سے ادھار لیا ہوا ہے تو انسٹالمنٹ چل رہی ہیں، تھوڑے اب دے دیے، تھوڑے اگلی دفعہ دے دیے. اگر بلاول بھٹو زرداری کو ایک ہی مرتبہ ود جو ہوتا ہے نا فل اماؤنٹ آف سٹوک اس کے ساتھ لانچ کیا جاتا تو بلاول بھٹو. لیکن ستار صاحب اب ریبیلینس ان کے لہجے، ان کے رویوں میں نظر آ رہی ہے. والد صاحب کی تسلط سے کچھ نہ کچھ پولیٹیکل طور پر آزاد ہوتے بلاول صاحب دکھائی نہیں دے رہے آپ کو؟ ان کے بیانات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بلاول اب جو ہیں وہ خود ہی اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. وہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جان کی سیاست بڑی ڈیفرنٹ ہے، میری زیادہ ماڈرن اور زیادہ اپ ٹو ڈیٹ سیاست ہے. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، جب پیپلز پارٹی ہے نا وہ بھٹو فیکٹر کو قبول کرتی ہے، وہ چاہے سیاسی طور پر ہو چاہے انتخابی طور پر ہو. آصف علی زرداری یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں
कि जरदारी नाम साथ लगा हो तो भुट्टो का जो कल्चर है, भुट्टो जो पीपल्स पार्टी का कल्चर है, एक्सेप्टेंस का जो कल्चर है ना, उसमें कभी भी वो नहीं समो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ भुट्टो समो जाएगा। भुट्टो समोएगा, ये होता है। अगर उनको आसिफ अली जरदारी एक बहुत समझदार सियासतदान है, उसको बेवकूफ कहना मेरे ख्याल में जरा सोच समझ के किसी एक जगह पे जाके जहां आप कोई ऐसी चीज पकड़ लें फिर आप उनको बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन वैसे राह चलते हैं मुंह उठा के आसिफ अली जरदारी को बेवकूफ कहना मेरे ख्याल में हमाकत ही होगी उनके ऊपर जो कहना चाहते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी को भी पता है कि ये भुट्टो है और ये बिलावल भुट्टो है, और अगर बिलावल भुट्टो कहीं स्लिपरी हो गया तो आसफा भुट्टो एक उनके पास एक डार्क हॉर्स होता है, एक उनके पास वेपन ऐसा पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने छुपा के रखा, वो रिजर्व में है। आसफा भुट्टो को जो पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं ना, मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, उनको आसफा भुट्टो में बेनजीर भुट्टो नजर आती है, उन्हें बिलावल भुट्टो में बेनजीर भुट्टो उस तरह नजर नहीं आती जिस तरह उन्हें आसफा भुट्टो में बेनजीर भुट्टो नजर आती है। और आसफा में मेरे ख्याल से पोटेंशियल भी है, उनकी 2-3 दफा स्पीचेस सुनने का मिला है मौका, तो उनका लहजा, उनकी रिसेम्बलेंस भी कहीं ना कहीं बेनजीर साहिबा से बहुत ज्यादा मैच करती है। और ये वैसे भी कहा जाता है कि बेनजीर का ज्यादा जो उनका जो तवज्जो थी ना वो आसफा की तरफ थी, लेकिन चूंकि बिलावल बड़े थे इसलिए बिलावल का था। लेकिन कई लोग ये कहते हैं जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब या बेनजीर भुट्टो या भुट्टो खानदान के करीब रहे, वो कहते हैं कि जी बेनजीर भुट्टो एक खास निगाह से आसफा को देखा करती थी। अब वो हमें नहीं पता कि वो बेनजीर भुट्टो चूंकि एक अपनी तरह की शख्सियत पाकिस्तान में गुजरी है, उस तरह की सियासी शख्सियत को दोबारा आ नहीं सकती पाकिस्तान की तारीख में, तो वो जिस तरह से आसफा भुट्टो में बेनजीर भुट्टो देखती थी उसी तरह से पीपल्स पार्टी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा तो चूंकि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक ही नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एंकर पर्सन, वो कहते हैं कि उनको आसफा में बेनजीर भुट्टो ज्यादा नजर आती है और बिलावल भुट्टो में बेनजीर भुट्टो कम नजर आती है। तो ये उनका है। अब वो जानते हैं, बेहतर जानते होंगे, तो उनके पास वेपन है, लेकिन जो भी वेपन है वो भुट्टो वेपन है, जरदारी वेपन कोई नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो अपने ही बच्चों को, जिनके बच्चों के साथ भुट्टो लगा होगा, उनको पता होगा कि ये ही हैं जो पीपल्स पार्टी को इंटैक्ट रख सकते हैं, ये ही हैं जो सिंध को आज तक, मतलब 2008 से ऑनवर्ड देख लें, अभी तक सिंध में पीपल्स पार्टी को हरा कोई नहीं सका इंतखाबी अमल में। आने वाले वक्त में भी कह रहा हूँ कि उनको हराना जरा अच्छा खासा मुश्किल होगा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि मौजूदा जो प्रिवेलिंग हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर अपनी जगह कैसे बनाई जाए। तो बिलावल भुट्टो को अब रियलाइज़ तो हुआ है कि यूथ जो है वो फैसला कुन किरदार अदा करेगी इलेक्शंस में, लेकिन मेरा ख्याल है कि पानी पुलों से बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। अब देखा यह जाएगा कि इलेक्शंस में क्या ऐसा नैरेटिव पीपल्स पार्टी लेकर आती है जिससे यूथ जो है वो पीपल्स पार्टी के जानिब रुख करे और फोकस हो। ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा। लाजमी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम है और बाकी जो बच्चे जो 1-2 करोड़ बच्चे हैं जो कि सरकारी तालीमी इदारों में, उनका हाल भी आपके सामने है। अच्छा, फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चे जो जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता है, जो यतीम होते हैं, हमेशा स्टेट उनकी परवरिश करती है, उनकी देखभाल करती है। लेकिन पाकिस्तान में तो स्टेट, जो कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है स्टेट की कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, स्टेट तो वो भी नहीं प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसी NGOs, ऐसे अहले खैर लोग मौजूद हैं जो कि ये चैरिटी का काम कर रहे हैं। यतीम बच्चों के हवाले से लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फलाही इदारे हैं जो कि अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में सहर ग्रीन कम्युनिटी भी शामिल है जो कि यतीम बच्चों की कफ़ालत का बीड़ा उठाए हुए है। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी ये जो सहर ग्रीन कम्युनिटी है ऑर्फन्स के लिए क्या रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग बासित साहब। बासित साहब, पाकिस्तान में यतीम बच्चों को लेकर बहुत से फलाही इदारे काम कर रहे हैं।
ذرا سر بتائیے گا، یہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے ان بچوں کو فیڈ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ریاست کو ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو کہیں ریاست نظر نہیں آ رہی. آپ جیسے اہل خیر لوگ ہیں جو کہ یہ ذمہ داری فرض سمجھ کر نبھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں PNN کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس موقع پر ہمیں یاد رکھتے ہیں جب اہل خیر جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل یہ ریاست کا کام تھا کہ ان بچوں کو، خاص کر وہ بچے جن کے والدین جو ہیں وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اٹھ گیا ہے. ایک تو بچے وہ ہیں جن کے والدین ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ تو بالکل ان کے لیے تو مسائل ہیں ہی ہیں. لیکن جن کے والدین سر سے اٹھ گئے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کام کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے نے یتیم کی کفالت کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. اور یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایک یتیم کی پرورش ہوتی ہے اس بندے پر جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم کیونکہ سیلاب کے دنوں میں مختلف جگہ پہ کام کرتے رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے جو کمیونٹی تھی، وہ جو ڈیزرونگ لوگ تھے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا اور ہم نے فوکس کیا وہاں پہ یتیم بچوں کو، بیوہ خواتین کو. جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگوں کے حالات بہت برے ہیں اور جن کے سر پہ والدین نہیں ہیں وہ تو بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے عزم کیا کہ ہم ان بچوں کی کفالت کریں گے. تو پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم وہیں پر ہی ان کے لیے کفالت کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن پھر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ جو ہم ان کے ساتھ ماہانہ کی بنیاد پر وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کارگر ثابت نہیں ہو رہا. اب ہم نے الحمدللہ ایک پلان کے تحت یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو یہاں لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ادارہ بنایا ہم نے الحمدللہ. اچھا. ایک کنال بلڈنگ پہ جس میں وہ سارے، اور وہ ہم نے علاقہ بھی وہ چوز کیا ہے جو بہترین علاقہ ہے. مثال کے طور پر جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہم نے چوز کیا ہے تاکہ وہ بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. باسی صاحب بہت اچھا آپ کا یہ اقدام ہے. کتنے بچے اس وقت ہیں جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمارے پاس جو بچے اوور آل ہیں وہ 150 بچہ ہمارے پاس زیر کفالت ہے. لیکن جو ہم یہاں پر ایک سینٹر پہ لے کے آ رہے ہیں بچوں کو جو لاہور میں، اس میں سوات کے ہوں گے، تھر پارکر کے ہوں گے، اس میں تونسا کے ہوں گے، دور دراز کے. اب یہ ہم 20 بچوں کا ایک سینٹر بنائیں گے. اسی طرح اگر مزید بچے ہمارے پاس آئیں گے پھر ایک 20 سے زیادہ بچے ہم نہیں رکھیں گے. اور وہ بچوں کے ہم کریں گے کیا؟ ان بچوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اچھے جو یہاں پر تعلیمی ادارے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں جو بڑی اچھی جن کی ریپوٹیشن ہے پرائیویٹ اداروں کی، ہم وہاں پر ان کو جو ہے وہ داخل کروائیں گے. اور جس طرح عام جو ہے وہ مڈل کلاس کا یا اچھی فیملی کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو وہاں پر جو ہے ان کی تعلیم کا اہتمام کریں گے تاکہ وہ بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ معاشرے کا بہترین فرد بن کے معاشرے میں جائیں اور وہ معاشرے کے لیے اچھے شہری بن سکیں. اور یہ ضرورت ہے، وہ ساری عمر محرومی کا شکار نہ رہیں کہ ہمارے تو والد چلے گئے، ہمارے سے سایہ اٹھ گیا اور ہم جو ہے وہ بڑی تکلیف سے گزار رہے ہیں. وقت یہ نہ ہو بلکہ جب وہ بڑے ہوں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ استاد بنے تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین رکن بن سکیں. اور اغاثہ گرین کمیونٹی پاکستان اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اسی کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تھر پارکر میں بھی ہمارا کام جاری ہے، سوات میں بھی جاری ہے اور اسی طرح ہمارا جو ہے تونسا میں بھی. لیکن اب جو ان میں سے ہم بچے فلٹر کرتے ہیں جن کی عمر 4 سے لے کے 7 سال تک ہے، ان کو ہم لے کر آئیں گے لاہور اور لاہور میں اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلا کر ان کو پاکستان کا اچھا شہری بنائیں گے. اور انشاءاللہ وہ بچے جو ہے ایئر فورس میں بھی جائیں گے، وہ بچے فوج میں بھی جائیں گے، وہ بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے، وہ بچے انجینئر بھی بنیں گے. اس طرح ہمارے بچے بنتے ہیں، وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ ان میں پوٹینشیل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تک پہنچا جائے، ان کو لایا جائے اور ان کو اپنے بچے سمجھا جائے تو یقیناً جو ہے ہم ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، جو حضور کا فرمان ہے، جس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ گھر خوش قسمت ترین گھر ہے، اور جس گھر میں یتیم بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بدترین گھر ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دور دراز کے علاقوں میں کیمپنگ کی ہوئی ہے اور وہاں پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے اور رب ہمیں اس کام پر لگایا ہوا رب نے. اور ہمارے ساتھ جو اہل خیر ہیں ان کا شکریہ، اور آپ جیسے دوست احباب کا شکریہ
जो ऐसे मौके पर हमको याद रखते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं। बासित साहब, हैट्स ऑफ टू यू। इसी तरह खैर का काम करते रहें, और यकीनन आप जो काम कर रहे हैं ये रियासतों के करने का काम होता है, लेकिन आप लोग बड़े बाअहसन तरीके से इन यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।